This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान के आबी बहरान के हवाले से मुख्तलिफ हवालों से इस आबी बहरान के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर मैं आपसे गुफ्तगू करता रहा हूँ। आज पाकिस्तान के आबी बहरान के जिस पहलू पर मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है कौमी यकजहती। पाकिस्तान का आबी बहरान और हमारी कौमी यकजहती। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि पानी का कौमी यकजहती से क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि पानी एक ऐसा आमिल है, एक ऐसा अंसर है जिसका हमारी कौमी बल्कि किसी भी कौम की कौमी यकजहती से बहुत गहरा ताल्लुक है। और हमारे जो पाकिस्तान के, जैसे मैं बाद में तफसील से आपकी खिदमत में मैं एक्सप्लेन करूंगा, हमारे जो हालात हैं, जो पानी की दस्तयाबी है और जो हमारी सियासी जो क़यादत है उसका जो मयार है और उसकी जो अप्रोच है इस बहरान के हवाले से, उसका हमारी कौमी यकजहती के ऊपर उसका बहुत अहम, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नहायत संगीन उसका उस पर असर है। आज का ये प्रोग्राम भी दो हिस्सों में है। पहले हिस्से में मैं ये अर्ज करूँगा कि कौमी यकजहती से क्या मुराद है, वो कौन कौन से अवामिल हैं जो किसी कौम की यकजहती पर असरअंदाज होते हैं। और फिर मैं ये भी अर्ज करूँगा कि पानी का उस कौमी यकजहती से क्या ताल्लुक है। तो पहले हिस्से में तो ये होगा, फिर दूसरे हिस्से में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि हमें क्या करना चाहिए कौमी यकजहती को जो मसाइल दरपेश हैं हमारे पानी के बहरान की वजह से। तो हमें मिन हैसल कौम हमारी सियासी क़यादत को, हमारी हुकूमतों को क्या करना चाहिए ताकि कौमी यकजहती जो है उस पर जो आबी बहरान के संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं वो ख़त्म की जा सकें। नाज़रीन, किसी कौम की यकजहती जो है उस पर 3 या 4 अवामिल हैं ऐसे जो कि किसी कौम को मुत्तहिद रखते हैं और उसमें इख्तलाफात होते हैं, हर जगह होते हैं, हर घर में होते हैं, हर ख़ानदान में होते हैं, हर कबीले में होते हैं, कौम के अंदर भी होते हैं, सियासी इख्तलाफात होते हैं। लेकिन वो इख्तलाफात जो है
اگر ان کو ایک حد کے اندر رکھا جائے اور انہیں کسی اصولوں کے ماتحت کیا جائے تو پھر وہ اختلافات قوم کی یکجہتی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہماری جو سیاسی قیادت ہے، اس کی ویژن، اس کا معیار، اس کی فکر، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں سیاستدان یا فلاں لیڈر جو ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہے بلکہ وہ اسٹیٹس مین ہے، کہ قوم کیا ہوتی ہے، قوم کو کیسے بنایا جاتا ہے، قوم کی تعمیر کیسے کی جاتی ہے۔ تو وہ قیادت جو کہ وینری ہوتی ہے، جس کے پاس ایک وین ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ قوم کو کیسے متحد رکھنا ہے، ایسی قیادت کی موجودگی جو ہے وہ قومی یکجہتی کی ضمانت ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے، یہ نہایت دکھ کی بات ہے، جیسا کہ بعد میں آپ ایکسپلین بھی کروں گا، کہ ہماری سیاسی قیادت میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کو قطعاً بھی اس چیز کا ادراک نہیں ہے، ان کی فکر اس قدر پست ہے، اس قدر متعصب ہے، اور اس حد تک وہ علاقائی ہے کہ وہ اپنی سیاسی فائدوں کے لیے پانی کے بحران کو بھی استعمال کرنے سے بعد نہیں آتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس سے قومی یکجہتی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے قومی یکجہتی کے لیے کہ قوم کے جو بھی وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز جنہیں ہم کہتے ہیں، قومی وسائل، جن میں پانی بہت اہم، سب سے اہم جو عامل ہے وہ پانی ہے، جو قومی وسیلہ ہے، یہ کس حد تک ہمیں دستیاب ہے، کیا ہماری قومی ضروریات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو کوئی ریسورس آپ کی قومی ضروریات کے مطابق ہو یا اس سے زیادہ ہو، جیسا کہ امریکہ، لیٹن امریکہ، یورپ، ان ممالک کو ان کے پاس پانی کی بہتات ہے، بہت پانی دستیاب ہے ان کے پاس، تو جب چیز کوئی بھی ضرورت جب آپ کی ضرورت کے مطابق اویلیبل ہو یا آپ کی ضرورت سے زیادہ اویلیبل ہو تو پھر جھگڑا نہیں ہوتا، پھر اس کی تقسیم میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ اویلیبل ہے۔ لیکن جہاں کوئی ریسورس، پانی کا ریسورس جو کہ انتہائی اہم ریسورس ہے، اور یہ وہ ریسورس ہے جس پر قوموں کی تہذیب اور ان کی زندگی کا ہی دار و مدار نہیں ہے، بلکہ بقا، انسانی تہذیب کی بقا کا دار و مدار ہے۔ اور ہم پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو ملک ہے، ہمارے لیے تو پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ زراعت جو ہے وہی ہماری معیشت ہے۔ ہم صنعتی طور پر اتنی ترقی یافتہ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتہائی زرخیز زمین کا ایک وسیع ٹکڑا دیا ہے، اور پھر موسم دیے ہیں، اور پانی بھی دیا ہے۔ تو ہمارے لیے پانی، اور جو کہ ہماری قومی جو زرعی معیشت ہے اس میں سب سے اہم انپٹ ہے وہ پانی، اس کی جو صورتحال ہے
ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دو پروگراموں میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس پانی کی شدید قلت ہے. بین الاقوامی جو معیار ہے، جو کرائٹیریا ہے، جو پیمانہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ کسی قوم کے پاس 1700 مکعب میٹر کیوبک میٹر پانی فی کس اگر اسے دستیاب ہے، میٹھا پانی، تو وہ قوم آبی تحفظ کا دعویٰ کر سکتی ہے. لیکن جیسے جیسے اسے پانی کم ہوتا جائے گا، وہ قوم آبی کمیابی، آبی شارٹیج کا شکار ہوگی. اور پھر جیسے جیسے یہ کم ہوتا جائے گا، مطلب 1000 مکعب میٹر پر جب ہم پہنچیں گے تو اس کے بعد جو ہے اسے پانی کا قحط کہا جائے گا. تو محترم ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو دستیاب پانی ہے اس کی جو کمی ہے، وہ ہم اس سٹیج پر ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت 950 کیوبک میٹر پانی فی کس ہے، جو کہ جو عالمی جو پیمانہ ہے اس کا تقریباً آدھا ہے. تو ہم اس وقت پانی کے قحط کا شکار ہیں. تو پانی اگر ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ پانی ہماری ضرورت سے بہت کم ہے، بہت کم دستیاب ہے، اس لیے اس پانی کی اس جو کمی ہے وہ انتہائی سنگین ہو جاتی ہے. اور پھر جب یہ صورتحال ہو، جب وسائل کی کمی ہو، تو پھر قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے جو تیسرا اہم جو عامل ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی پانی، جتنا بھی ریسورس کوئی اویلیبل ہے، جتنا بھی پانی اویلیبل ہے، اس کی جو مختلف صوبے ہیں ان کے درمیان منصفانہ تقسیم کا ایک میکینزم ہو، ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم، ایک ایسی ارینجمنٹ، فول پروف ارینجمنٹ ہو کہ جو کم پانی ہے وہ بھی جتنا بھی ہے وہ منصفانہ تقسیم ہو. تو پھر بھی جو ہے قومی یکجہتی برقرار رہتی ہے. پانی کی وجہ سے قومی یکجہتی پر اثرات نہیں پڑتے، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ سیاست جو ہے، جو سیاستدان جو ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ منفی نہ ہو، وہ پس درجے کی نہ ہو، وہ علاقائی نہ ہو، وہ صرف سیاسی مفادات کی تابع نہ ہو. اگر ایسی سوچ ہوگی تو پھر آپ کوئی بھی میکینزم بنا لیں وہ ناکام ہو جائے گا. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں، چونکہ میں نے اپنی زندگی ساری اسی سیکٹر میں، واٹر سیکٹر میں گزاری ہے، اور میں نے صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم جسے ہم ریگولیشن کہتے ہیں اس سے بھی میں منسلک رہا ہوں. تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں جو پانی اویلیبل ہے، دستیاب ہے، وہ کیسے تقسیم ہو رہا ہے صوبوں کے درمیان. تو ناظرین آپ یہ سمجھیں، اب دیکھیں کہ چونکہ ہمارے پاس پانی کی شدید کمی ہے، ہماری جو انٹرنیشنل پیمانہ ہے اس سے بھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 25-30 سال سے ہمیں مسلسل پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے. اور یہ کمی خریف کی فصل تو کچھ چھوڑیں، خریف میں فصل میں تو دریاؤں میں پھر پانی آ جاتا ہے، مانسون کی وجہ سے فلو ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو موسموں کی جو تبدیلی ہوئی ہے
گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، چاہے وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے یا قدرت کا نظام ہے، لیکن گزشتہ 20 سال میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک سال ہے 2010 کہ جب ہمارے ملک میں سیلاب آیا تھا، جب اتنی بارشیں ہوئی تھی کہ ہماری ضرورت سے زیادہ اضافی پانی دریاؤں میں آیا تھا اور سیلاب آیا تھا۔ اس کے علاوہ گزشتہ 20 سال میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال پانی کی، خریف کی فصل میں بھی، خریف کے دور میں بھی پانی کی کمی رہی ہے، اور ربی کا تو بات ہی چھوڑے۔ ربی کی فصل تو ہماری چونکہ سردیوں میں کاشت ہوتی ہے، اور سردیوں میں دریاؤں میں کوئی پانی نہیں ہوتا ہے، آلموسٹ خشک ہوتے ہیں، بہت تھوڑا پانی ہوتا ہے، اور ہمیں جو سٹوریجز ہیں، ڈیمز پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تو ربی کی فصل میں تو یہ جو کمی ہے یہ 40، 45، 50% تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو جو ہے وہ ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں، انتہائی مہنگا پانی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جب پانی کی، میں یہ آپ کو جو فگرز بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس لیے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ پانی کی جو کمی ہے اس کی سنگینی کا معیار یا اس کا پیمانہ کتنا ہے، کس قدر وہ شدید سنگین مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ جب ایسی صورت ہو جائے تو اس کے بعد اگر سیاسی قیادت جو ہے وہ اعلیٰ ظرف کی نہ ہو، وہ اصولوں پر اور قومی یکجہتی کو قربان، ذاتی مفادات پر قربان کرنے والی نہ ہو، تو پھر یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری اعلیٰ سیاسی قیادت ہے اس میں ایسے عناصر بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس پانی کی شدید کمی کو اپنے انتہائی پست درجہ جو ہے سیاسی مفادات کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، دیکھیے میں نہایت ایمانداری سے آپ کو، میں تو ایک انجینئر ہوں، میں ایک پروفیشنل انجینئر ہوں، میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے۔ میرا پیشہ، میرا شعبہ تو پانی ہے، اور میں پاکستان کی سیاست کو بھی اس پروفیشنل حیثیت سے دیکھتا ہوں، ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے، ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے۔ اور جب میں اخباروں میں یہ پڑھتا ہوں کہ ہماری سندھ کی جو حکومت ہے، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ اور بھی وزراء جو ہیں، وہ بتکرار بار بار پانی کی اس کمی کو بدقسمتی سے اپنے انتہائی پست درجہ سیاسی مفادات کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ نے اخباروں میں آئے دن، آج بھی میں ٹی وی پر خبریں آ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اور سندھ کی حکومت نے یہ الزام لگایا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ پانی چوری کرتا ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ پانی کی تقسیم میں ڈنڈی مارتی ہے، سندھ سے زیادتی کرتی ہے، واضح طور پر کہا جاتا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ یہ سوچ کتنی خطرناک ہے. میں جیسا میں نے بتایا، اصل تو جو ہے اس کی جو وجہ ہے پانی کی کمی کی، سندھ کو بھی پانی کی کمی کا سامنا ہے، کوئی شک نہیں. پنجاب کو بھی ہے، پورے ملک کو پانی کی کمی کا سامنا ہے. لیکن کسی ایک صوبے کو مورد الزام ٹھہرانا اور پھر اس پر پانی چوری کا الزام لگانا، الزام نہیں بلکہ بہتان لگانا، اور یہ بھی نہ سوچنا کہ اس سے ملک اور قوم کی جو یکجہتی ہے اس کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے. یہ انتہائی افسوسناک. نرم سے نرم الفاظ میں بھی میں یہ کہوں گا، جب ایک حکومت ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر پانی چوری کا الزام لگائے تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں قوم کی کیا جگ ہنسائی ہوگی، کیا تذلیل ہوگی کہ یہ وہ قوم ہے کہ جہاں صوبے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا حق جو ہے مارتے ہیں. چلو انڈیویجول لیول کے اوپر تو جرائم ہوتے ہیں، ہم انفرادی طور پر تو جرائم جو ہے وہ تو ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا. ہمارے ساتھ انڈیا ہے، ان کے اتنے صوبے ہیں، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی صوبے نے دوسرے صوبے کے اوپر یہ الزام لگایا ہو کہ آپ پانی چوری کرتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سندھ کا جو معاملہ ہے پانی کا، وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو وڈیرے ہیں وہ پانی چوری کرتے ہیں. اس پر ایک باقاعدہ ڈاکومنٹری آ چکی ہے ٹی وی کے اوپر، میں نے خود دیکھی ہے وہ ڈاکومنٹری، کہ دن دہاڑے نہروں کے اوپر پائپ لگائے ہوئے ہیں، خود ساختہ موگے بنائے ہوئے ہیں وڈیروں نے، اور وہ پانی چوری کرتے ہیں، دن دہاڑے پانی چوری کرتے ہیں. وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن سندھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی اس قدر ناگفتہ بے ہو چکی ہے کہ کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کا. لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے، اور ابھی ہوا یہ کہ وابڈا نے پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں، انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ایکسپرٹس کی کہ وہ جا کر جو بیراجز ہیں پنجاب کے بھی اور سندھ کے بیراجز کے اوپر جا کر سرپرائز بغیر بتائے جا کر وہ چھاپے ماریں، وزٹ کریں، اور وہاں جو ہے جو پانی کی جو ریگولیشن ہو رہی ہے، آؤٹ فلو اور انفلو ہو رہی ہے، گیجز وہ چیک کریں اور دیکھیں کہ پانی کہاں جا رہا ہے، واقعی چوری ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیا صوبہ سندھ کو اس کا پورا حصہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، کہاں چوری ہو رہا ہے پانی. تو یہ ٹیم جب تشکیل دی گئی تو اس ٹیم نے سب سے پہلے بغیر بتائے خفیہ طور پر جا کر توسا بیراج، جو کہ پنجاب میں جو ہے آخری کنٹرول پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد توسا بیراج سے دریائے سندھ میں جتنا بھی فلو ہوتی ہے وہ سندھ کا مطلب ایک حصہ ہوتا ہے، وہ صوبہ سندھ کو پانی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ ٹیم وہاں گئی اور انہوں نے توسا بیراج پر چھاپا مارا اور انسپیکشن کی وہاں جا کر، تو انہوں نے دیکھا کہ سندھ کو سب پورا پانی جا رہا ہے. جب یہی ٹیم گدو بیراج پر پہنچی سندھ میں، گدو بیراج کو انسپیکٹ کرنے کے لیے، اخباروں میں آ چکا ہے یہ، تو وہاں کی حکومت نے ان کو گیجز چیک نہیں کرنے دی، کیونکہ ان کا جو بہتان تھا، ان کا جو جھوٹ تھا وہ ثابت ہوتا تھا. تو یہ کتنی دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے
کہ ایک صوبہ اس کی جو سیاسی قیادت جو ہے وہ محض اپنی جو صوبائی ایک سندھ کارڈ ہے یا ایک جو صوبائی سیاست ہے اس کے لیے، ایک سیاسی مفادات کے لیے ایک اور صوبے کے اوپر پانی چوری کا الزام لگا رہی ہے، اور وہ سیاسی قیادت اس کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اس سے ایک طرف تو پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوگی. کہیں نہیں سنا ہوگا، کسی ملک میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر پانی چوری کا اتنا گھٹیا اور اتنا پست درجہ الزام لگائے. اور پھر یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ اس سے کیا جگ ہنسائی ہوگی دنیا کے اندر، اور یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ اس سے قومی یکجہتی کے اوپر کتنے برے اثرات مرتب ہوں گے. اس کے باوجود کہ واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ جو کہ 1991 میں ہوا، اس ایکارڈ کے بعد انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ایک ایکٹ کے ذریعے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی جسے ارسا کہتے ہیں، وہ ایک نظام، ایک میکنزم قائم کیا گیا جس میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے ایک ایک نمائندہ، اس کے باوجود کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کی جو زراعت ہے وہ باقی تینوں صوبوں کی زراعت سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ صوبہ پنجاب کی جو زراعت ہے، جو زرعی پیداوار ہے، جو ایریا ہے، ٹھیک ہے، وہ سندھ، بلوچستان اور کے پی کے سے ملا کر، ان کو ملا کر بھی ان کا تقریباً 2 گنا سے بھی زیادہ ہے. اور 54% جو پانی ہے وہ پنجاب کا حصہ ہے. آپ دیکھیں، جبکہ صوبہ سندھ جو ہے ان کا پانی جو ہے تقریباً 40-42% بنتا ہے، اور جو بلوچستان اور کے پی کے ہیں ان کا پانی تو بہت کم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی چاروں صوبوں سے ایک ایک نمائندہ ارسا میں لیا گیا ہے. حالانکہ پنجاب کلیم کر سکتا تھا اور کرنا چاہیے، تو اس کا حق تھا کہ اس کا چونکہ پانی کا شیئر زیادہ ہے اس لیے اس کے 2 نمائندے ہوں یا 3 نمائندے ہوں. لیکن نہیں، ارسا میں چاروں صوبوں کا ایک نمائندہ ہے، اور پھر ایک جو 5واں جو نمائندہ ہے وہ وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے. وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ہر صوبے سے باری باری جو ہے وہ مقرر کرتی ہے، کبھی کسی صوبے سے، لیکن یہ ثوابدید ہے وفاقی حکومت کی، وہ کسی ایک صوبے سے بھی کرے، چاہے بے شک جہاں سے بھی کرے. تو ایک جو نمائندہ ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے، باقی 4 جو نمائندے ہیں وہ ہر صوبے کا ایک ایک نمائندہ ہے. اب یہ ہے ارسا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں تو یہ ہوا کہ اس نے آرڈر کر دیا کہ وفاقی حکومت کا بھی 5واں نمائندہ ہمیشہ سندھ سے ہوگا. اگرچہ اب اس میں ترمیم کر دی گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارسا جو باڈی ہے جس کا چیئرمین باری باری ہر صوبے کا جو ہے نمائندہ وہ ایک سال کے لیے اس کا باری باری چیئرمین ہوتا ہے، یہ بھی روٹیشن ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ باڈی کتنی منصفانہ طریقے سے یہ باڈی قائم کی گئی ہے، اور یہ باڈی انتہائی منصفانہ طریقے سے جو ہے
پچھلے تقریباً 1991 سے لے کر اب تک 30 سال ہو گئے ہیں یہ باڈی، اور اس میں کسی وفاقی حکومت کا، کسی پنجاب کی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ باڈی جو ہے پانی کی تقسیم کرتی ہے چاروں صوبوں میں، اس کی ریگولیشن کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سب کے باوجود بھی، اس سب کے باوجود کہ یہ گزشتہ 30 سال سے یہ باڈی پانی کی تقسیم اور انتہائی منصفانہ، اور یہ میکنزم قائم ہے، یہ منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے۔ جب پانی میں کمی ہوتی ہے تو وہ بھی یہی ارسا چاروں صوبوں میں تقسیم کرتی ہے، جب پانی زیادہ ہوتا ہے اس کی تقسیم بھی یہ کرتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پانی بھی اویلیبل دستیاب ہوتا ہے اس کی تقسیم جو ہے وہ یہ باڈی ارسا کرتی ہے، اور یہ گزشتہ 30 سال سے یہ میکنزم قائم ہوا ہے۔ ہماری سندھ کی حکومت جو ہے وہ بار بار، کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک ادارہ جو کہ منصفانہ طور پر قائم ہوا ہے اور وہ منصفانہ طور پر کام کر رہا ہے، اور اس میں آپ کا نمائندے ہیں، باقی تینوں صوبوں کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ارسا کے خلاف بولتے ہو کہ ارسا غیر منصفانہ جو ہے پانی کی تقسیم کر رہی ہے۔ لیکن ہماری سندھ کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ارسا کے اوپر بھی الزام لگاتی ہے کہ وہ تقسیم نہیں کر رہی ہے، اور پھر وفاقی حکومت کے اوپر، جبکہ وفاقی حکومت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ارسا۔ اور بات ہوتی ہے، اور پنجاب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، پنجاب کی حکومت کا صرف نمائندہ ہے پنجاب کا وہاں، جیسے کہ سندھ کا نمائندہ ہے، لیکن الزام لگایا جاتا ہے کہ سندھ کو اس کے پانی کے حصے سے محروم رکھا جا رہا ہے، وفاقی حکومت محروم رکھ رہی ہے، اور پنجاب کی حکومت جو ہے پانی چوری کرتی ہے، پنجاب پانی چوری کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو کہ پانی کی اصل جو وجہ ہے وہ تو پانی کی کمی ہے نمبر 1، اور نمبر 2 جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے وڈیرے جو ہیں وہ پانی چوری کرتے ہیں۔ تو ہماری وہ سیاسی قیادت جس میں میچورٹی نہیں ہے، جس کا جو بالغ نظر نہیں ہے، اور جو کہ قومی یکجہتی کے تقاضوں سے نابلد ہے، جو صرف انتہائی پس درجہ یا تنگ نظر سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتی ہے، وہ پانی کی اس کمی، پانی کی اس بحران کا ناجائز فائدہ اٹھا کر محض علاقائی اور سیاسی تعصبات کو پروان چڑھانے کے لیے قومی یکجہتی جیسے انتہائی اہم جو ہمارا عامل ہے اس پر وار کرتی ہے۔ تو ناظرین، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ پانی کی کمی جو ہے، پانی کا جو بحران ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ہماری قومی یکجہتی کے اوپر بھی انتہائی منفی اثرات جو ہے مترتب ہو رہے ہیں، جس کی جو ہے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت میں وہ عنصر، وہ لوگ جو کہ قومی یکجہتی کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے اور محض اپنی سیاسی جو مفادات ہیں یا سیاسی جو ان کا ایک تعصب ہے یا ایک علاقائی سوچ ہے اس کے اسیر ہیں۔ ناظرین، یہ پانی کی جو قومی یکجہتی اور پانی کی جو ہماری سیاسی قیادت اور پانی کی کمی کی وجہ سے قومی یکجہتی کے اوپر جو اثرات ہو رہے ہیں، اس کا میں نے اس پہلے پارٹ 1 میں آپ کی خدمت میں یہ اپنا گفتگو پیش کی۔ انشاءاللہ اب دوسرے حصے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو کیسے ہمیں جو آبی بحران ہے اس کو کیسے قومی یکجہتی کے عامل پر اثر انداز ہونے سے اس کا ہم کیسے سدباب کر سکتے ہیں۔ تو پارٹ 1 سے
انجینئر ممتاز احمد خان کو اس اسپیشل پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ہم سب کا مددگار ہو. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.